बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाफ़रान फ़ीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे रूहानी और इस्लाम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अदरीस मुफ्ती साहब, जिनसे हम आज बात करेंगे तरबियत और सोहबत के हवाले से। सबसे पहले मैं प्रोग्राम में डॉक्टर साहब को वेलकम करता हूं। जी वेलकम इन द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? और आज के टॉपिक जो हमारा होगा वो है तरबियत और सोबत। इसी के हवाले से बढ़ता हूँ आगे। सोबत और तरबियत दोनों अपना असर रखती हैं। इंसानी शख्सियत पर सोबत और तरबियत का क्या तासर हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब ज़ाफ़रान साहब, सोहबत और तरबियत ये दोनों ऐसे मौज़ूआत हैं कि इंसान की ज़िंदगी पर इनका ख़ातिर ख़्वाह असर होता है, तासीर होती है, और इंसान अपने रोज़मर्रा मामलात में सोहबत से भी असर लेता है और तरबियत से भी असर लेता है। अब तरबियत किस तरह से एक फ़र्द को उसकी ज़िंदगी में खैर के कामों के लिए, अच्छाई के कामों के लिए और बेहतरी के कामों के लिए मुआविन और मददगार हो सकती है, और सोहबत अपना रंग कैसे दिखाती है। इस सिलसिले में मशहूर एक मकूला है, यक सोहबत बा ओलिया बेहतरत 7 साल इबादत बैरिया। अल्लाह वालों की मजलिस में चंद लम्हे बैठ जाना 100 साल की बेरिया इबादत से अफजल है। कि 100 साल की बेरिया इबादत उसका इतना फ़ायदा नहीं होता फ़र्द को, शख्स को, इंसान को, जितना अल्लाह वालों की मजलिस में चंद लम्हे गुजारने से होता है। सही। क्यों? कि अल्लाह वालों की मजलिस में बातन की जो कैफियत होती है, बातन रोशन होता है, बातन पर उनकी तवज्जो का असर होता है, बातन जो है वो उजला हो जाता है, और जो इबादत है वो चाहे बेरिया भी हो, लेकिन उसका क्या असर मिलता है, क्या नतीजा मिलता है, वो कोई इतना कन्फर्म नहीं होता। ठीक है। अब मैं इस सिलसिले में आपको एक दो वाक़यात अर्ज़ करना चाहूँगा। कुरान मजीद में पहली उम्मतों के 6 लोगों का जिक्र है जिनके नाम आए। आज़र, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से थे। बाज़ लोग उनको वालिद कहते हैं, बाज़ चाचा कहते हैं। अच्छा, दूसरा फ़िरऔन, हामान, नमरूद, कारून। फ़िरऔन, हामान, कारून, आज़र, जालूत और सामरी। ये 6 बड़े कुफार का जिक्र आया है। अब इनमें जो सामरी था, इसका नाम मूसा बिन ज़फ़र था। अब जब फ़िरौनियों के दौर में ये पैदा हुए, ये मूसा बिन ज़फ़र भी और मूसा अलैहिस्सलाम जो पैगंबर हैं वो भी, और ये जो मूसा बिन ज़फ़र था सामरी, ये मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार भी था, कज़न था शायद, और अमासर भी था। जब ये मूसा बिन ज़फ़र पैदा हुआ तो इसकी वालदा को ये ख़दशा हुआ कि जो फ़िरौनी इस वक्त कानून राइज है कि बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, तो मेरा बेटा मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। तो इस ख्याल से कि मेरे सामने मेरा बेटा टुकड़े टुकड़े हो, उसको मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, इसने अपने बेटे को उठाया, एक वीराने में जंगल में ले गई
اور ایک غار میں اس کو پھینک دیا، رکھ دیا، اور اوپر ایک بھاری پتھر رکھ دیا کہ میں اپنی آنکھوں سے تو نہ دیکھوں نہ مرتے ہوئے۔ ادھر اللہ پاک یہ دیکھ رہے تھے سارا ماجرا۔ بالکل۔ رب تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ، اب ایک انگلی پر وہ کہتے ہیں شہد، ایک پر ملائی اور ایک پر دودھ، یہ لگا کر لاتے تھے اور جناب علی اس کو چٹا دیتے تھے۔ یعنی اس کی تربیت کرنے والے کون تھے؟ جبرائیل امین۔ اس کو پالنے پوسنے والے کون تھے؟ جبرائیل امین۔ کرتے کراتے یہ غار میں چلنے پھرنے لگ گیا، اتنا بڑا ہو گیا۔ دوسری طرف جو موسیٰ پیغمبر تھے، جی ان کو ان کی والدہ نے صندوق میں بند کیا، صحیح۔ دریا میں ڈالا، اللہ کے سپرد کر دیا، اور وہ فرعون کے محل میں پہنچے، وہاں ان کی پرورش ہوئی فرعون کے گھر۔ موسیٰ بن ظفر کی پرورش ہوتی ہے جبرائیل امین کے ذریعے، اور موسیٰ پیغمبر کی پرورش ہوتی ہے فرعون کے ذریعے، فرعون کی خادماؤں کے ذریعے، فرعون کے درباریوں کے ذریعے۔ دونوں بڑے ہوتے ہیں۔ جس کی پرورش جبرائیل نے کی ہے وہ سامری بنتا ہے، وہ بچڑا بناتا ہے، اس کو معبود کہتا ہے، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اور جس کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی ہے اس کو اللہ پاک کلیم اللہ بناتے ہیں، صحیح۔ کوہ طور پر اس سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا جلیل الپیغمبر وہ بنتے ہیں۔ تو یہ ایک طرف اگر دیکھا جائے کہ تربیت کے لحاظ سے کہ تربیت ہوئی جبرائیل امین کے ذریعے، لیکن اس تربیت کا اثر اس کی شخصیت پر نہیں بڑا۔ دوسری تربیت ہوئی فرعون کے ذریعے، لیکن اس کی تربیت کا اثر موسیٰ پیغمبر کی شخصیت پر نہیں پڑا۔ ایک طرف تو یہ تھنکنگ ہے، یہ اپروچ ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں بابا سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی صحبت میں رل گیا، کفار کے ساتھ جتھا بند ہو گیا، تو اس کی شخصیت پر ان کفار کی صحبت کا اثر آنے لگا اور وہ ان کا ہم نوا ہو گیا۔ اور ادھر فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا تھا، چند روز کے لیے وہ اصحاب کہف کے ساتھ رل گیا، ان کا ساتھ دینے لگا، ان کی صحبت میں ہو گیا، ان کی مجلس میں شامل ہو گیا، تو اللہ پاک نے اس کو بھی قبول کر لیا، اور اس کو اللہ پاک قیامت کے روز انسان کی شکل دے کر جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ پسر نوح با بداں گرفت، خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکاں رفت مردم شد۔ اب ایک طرف وہ اپروچ تھی، ایک طرف یہ اپروچ ہے، صحیح۔ اور اب فائنلی میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی دلچسپ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد تشریف لائے مکہ مکرمہ میں، تو خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے۔ ایک شخص تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی مخالف تھے، دشمن تک تھے، اور دشمنی کی یہ انتہا ان کو اس اقدام تک لے آئی کہ نعوذ باللہ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں۔ اس ناپاک ارادے سے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف میں شامل ہو گیا۔ اب بظاہر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ عبادت کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، مسلمان ہے شاید، صحیح۔ فضالہ اس کا نام تھا، ابن عمیر ملوح۔ یہ فضالہ صاحب طواف میں شامل ہو گئے کعبہ شریف کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چکر لگا رہے ہیں طواف کے، یہ بھی اپنی اس نیت کے مطابق برے ارادے سے آگے بڑھتا گیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ بات منکشف فرما دی صحیح. کہ فضالہ کی نیت یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ فضالہ ہو؟ جی ہاں. اس نے کیا سوچ رہے ہو؟ تو اس نے اپنا بھرم رکھنے کے لیے، بات چھپانے کے لیے کہا کہ میں ذکر کر رہا ہوں دل میں، اور تو کچھ نہیں سوچ رہا، اچھا. ذکر کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں. نعوذ باللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی ہو چکی تھی، پتہ چل گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دم اس کے دل پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد فضالہ کی باطن کی کیفیت بدل چکی تھی. سبحان. اب وہ سچا مسلمان، سچا صحابی بن چکا تھا. اندر کی جتنی بھی غلاظت تھی کفر کی، دشمنی کی، نفرت کی، وہ محبت میں بدل چکی تھی. اور محبت بھی وہ کہ جس طرح ایک عاشق صادق بن جاتا ہے کوئی، ہاں، اور وفادار ساتھی بن جاتا ہے کوئی، اب وہ بالکل ہی اس پر صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، صحیح. اللہ کے دین کا رنگ چڑھ چکا تھا اس پر. اب ایک ہاتھ رکھنے سے دل پر باطن کی کیفیت بدل چکی تھی. اب وہاں سے نکلے تو جا رہے تھے اپنے گھر، راستے میں جاہلیت کے زمانے کی ایک، یعنی کفر کے زمانے کی ان کی ایک جاننے والی خاتون، جن کے ساتھ ان کا کوئی وہ پیار محبت کہہ دیں یا تعلقات کہہ دیں، گفتگو کا سلسلہ رہتا تھا. اچانک راستے میں وہ خاتون مل گئی. تو اس خاتون نے دعوت دی کہ آؤ بیٹھو، کوئی بات چیت کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، اتنے عرصے بعد نظر آئے ہو، کہاں گم تھے. اچھا. لیکن ادھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نے دل پر وہ اپنا رنگ جما دیا تھا کہ اب یہ بالکل سر سے پاؤں تک بدل چکے تھے. اب اتنی حسینہ جمیلہ خاتون، پرانے تعلقات، اور بڑے وہ چاو سے بات کے لیے بلا رہی ہے، دعوت دے رہی ہے. لیکن حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اب میں وہ فضالہ نہیں ہوں، اب میں اللہ کے محبوب کا غلام بن چکا ہوں، لہٰذا اب اس طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. یہ تھی تاثیر جس نے ایک کردار کو، ایک شخص کو، ایک انسان کو لمحوں میں، چٹکیوں میں کہاں سے کہاں پہنچا دی. یہ جو مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، یہ صحبت کا بھی ہوتا ہے، تربیت کا بھی ہوتا ہے. اب اگر تربیت کو الگ رکھیں اور صحبت کو الگ رکھیں تو کچھ اثر تربیت کر جاتی ہے، کچھ اثر صحبت کر جاتی ہے. ہاں، اگر اندر کمال نہ ہو، باطن میں وہ صلاحیت موجود نہ ہو، تو پھر تو نہ صحبت کام آتی ہے، نہ تربیت کام آتی ہے. وہ ہمارے موبائل والے کیا کہتے ہیں، مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے. جب اس طرح کی کیفیت ہو تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب آپ کے اندر کمال کی کوئی وہ خصوصیت ہو، کوئی اندر جذبہ تحریک ہو، کوئی قبولیت کی گنجائش ہو، جس طرح پانی بارش ہوتی ہے نا، تو قرآن پاک نے بھی اس کی تشبیہ اس طرح سے دی ہے کہ 3 طرح کے وہ مظاہر سامنے دیکھے جاتے ہیں بارش کے بعد یا بارش کے دوران. ایک تو وہ جگہ ہوتی ہے بارش کے لیے، بارش جہاں برستی ہے زمین پر، وہ زمین ہوتی ہے جہاں پانی جذب ہو جاتا ہے. اس زمین میں پانی جذب ہوتا ہے، جذب ہو کر وہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے پانی جذب کر کے، اور اس سے پھر آگے فصل اگتی ہے، پودے اگتے ہیں. دوسری وہ زمین ہے جس میں پانی جذب نہیں ہوتا لیکن جمع ہو جاتا ہے، تالاب بن جاتا ہے، جذب نہیں ہوتا، تالاب بن جاتا ہے. اور تیسری وہ زمین ہے پتھریلی، جس پر پانی آتا ہے اور ایک دم لڑک کے گزر جاتا ہے، نہ اس میں جذب ہوتا ہے، نہ اس میں اکٹھا ہوتا ہے. ہاں، تو یہ اللہ پاک نے مثالیں دی ہیں. زرخیز زمین مومن ہے، ٹھیک ہے، جذب بھی کرتا ہے، اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. تو تربیت جو ہے وہ طلب سے آتی ہے. اس کی تربیت اور تاثیر کی جنم کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک خوبی موجود ہو نا،
تو اس خوبی کو پالش کیا جاتا ہے، بالکل تراشا خراشا جاتا ہے۔ تہذیب کیا ہے؟ تہذیب، حذب یہذب تہذیبا، یہ عربی کا لفظ ہے۔ بالکل اب اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ ایک درخت جو بہت پھیل چکا ہے، اس کی شاخیں بے ہنگم ہو چکی ہیں، اور وہ جناب علی بہت دور دور تک ادھر ادھر سیدھا الٹا وہ اپنا پھیلاؤ کر چکا ہے۔ تو اب اس کو تہذیب دینی کیا مطلب کہ اس کی پھیلی ہوئی بے ہنگم شاخوں کو کاٹ چھاٹ کے اس کو ایک مناسب شیپ میں لے کر آنا، یہ تہذیب کہلاتی ہے۔ انسانی کردار کے وہ عوامل یا وہ اعمال، وہ افعال جو بے ہنگم پھیل چکے ہیں، سمجھ، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ چل پڑے، سمجھ، ان کو کنٹرول کر کے ایک برابر جو ہے اس کو لیول پر لے کر آنا، ایک زندگی کے اصلی معیار پر لے کر آنا، اور اللہ اور رسول کی شریعت کے اس دائرہ کار میں لے کر آنا، یہ انسان کی تربیت کہلاتی ہے۔ صحیح، لیکن تربیت ہر انسان کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر انسان کی ضرورت مختلف ہے، مزاج مختلف ہے، اس کی خواہشات مختلف ہیں، لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کی اصلاح کے لیے جو بھی اقدامات کریں گے، مناسب انداز میں، مثبت انداز میں، پازیٹو انداز میں، صحیح، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اثر کرے گا، نتیجہ دے گا، اور اس کو منزل تک پہنچا دے گا۔ اصل مقصد ہے منزل تک پہنچانا، بالکل، اور منزل کیا ہے؟ منزل اللہ کی رضا ہے، کہ اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، یہ منزل ہے ہماری۔ اللہ کے رسول کن باتوں سے راضی ہوتے ہیں، یہ منزل ہے ہماری۔ قرآن نے ہم سے کیا تقاضے کیے ہیں، وہاں تک پہنچنا، یہ منزل ہے ہماری۔ اب اس منزل تک پہنچنے کے لیے صحبت بھی ضروری ہے، کہ صحبت آپ کہتے ہیں نا، آپ خوشبو والے کے پاس بیٹھے ہیں، آپ خوشبو نہ بھی خریدیں تو آپ کو خوشبو آئے گی۔ ایک خوشبو فروخت کرنے والا ہے، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، خوشبو نہیں خریدتے، پھر بھی خوشبو تو آئے گی۔ لیکن اگر آپ ایک لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو اگر وہاں کوئی چنگاری نہ بھی ہو، لیکن سیک تو آئے گا گرمی کا، کیونکہ لوہا وہ اس کو پگھلانے کے لیے گرم کرتا ہے، وہاں تو بٹی جلتی ہے، اس بٹی سے آپ کو گرمی محسوس ہوگی۔ تو اس طرح صحبت جو ہے نا وہ تاثیر رکھتی ہے۔ آپ چند دن جو ہے وہ بہرا روی کے شکار لوگ جو ہیں، یا بد کردار لوگ جو ہیں، یا وہ بد افعال جو لوگ ہیں، ان کی صحبت میں آپ آنا جانا شروع کریں تو آپ کو کم از کم یہ ہوگا کہ آپ کو برائی سے نفرت ختم ہو جائے گی۔ یہ پہلی گمراہی کی پہلی سیڑھی ہے کہ جب آپ کو برائی نہ لگے۔ برائی لگنا یہ بہت خطرناک، برائی نہ لگنا یہ بہت خطرناک مطلب کا عمل ہے۔ اس سے انسان کا باطن مجروح ہو جاتا ہے، دل پر سیاہ داغ نمودار ہو جاتے ہیں، اور انسان پھر جو ہے نا حق بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، بلکہ ان کے خلاف ہو جاتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، اور اس طرح پھر وہ اپنی زندگی کو جو ہے دلدل میں پھنسا دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تربیت ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے، اور صحبت بھی وہاں سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، اور پھر چلتے چلتے استاد تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ماں کی گود سے صحبت بھی ماں کی، تربیت بھی ماں کی، پھر گھر کا ماحول، بڑوں کا رویہ، بہن بھائیوں کا کردار، رشتہ داروں کا، اپنے جو ہے نا برادری والوں کا ملنا جلنا، یہ سارا یہ ایک اپنا اثر رکھتا ہے۔ یہ صحبت کے طور پر بھی رکھتا ہے، تربیت کے طور پر بھی رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد جا کر پھر آپ معاشرے میں آتے ہیں، تو معاشرے میں اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ دوست سوچ سمجھ کر بنائیں، کیونکہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے راستے پر چلتا ہے۔ جس طرح کا دوست آپ بنائیں گے، اس کے خیالات، نظریات، اس کا کردار، عمل جو بھی ہوگا، آپ بھی ویسے ہو جائیں گے۔ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گئے، تو پھر ہم اسی رو میں بہہ جائیں گے۔ لہٰذا گزارش یہی ہے، خلاصہ لب لباب یہی ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو اچھائی، نیکی اور بہتری کے لیے اس دنیا میں جو ہے نا موقع دیا ہے کہ آپ قرآن و سنت کے مطابق، دین کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں، اور اس ترتیب کے لیے آپ کو تربیت کی بھی ضرورت ہے اور صحبت کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے تو آپ کو نہ تربیت بدل سکتی ہے، نہ صحبت بدل سکتی ہے۔
وہ کیا کہتے ہیں، علامہ اقبال مرحوم نے یہی فرمایا تھا نا، جی جی کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی شان دیتے کئی، ہیں، بالکل ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے، بالکل سمجھی؟ تو ہم اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کریں کہ ہمیں بھی وہ ملے، ملے. وہ جو ملے اور اس کا اثر بھی ہو، اور ہم اس راستے پر چلیں ثابت قدم ہو کر. تو اللہ سے دعا ہے رب تعالی ہمیں اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ صحبت عطا فرمائے اور اچھے اور نیک لوگوں کی تربیت میں زندگی نصیب فرمائے. تو ہم سب کو اللہ پاک اپنے دین کے لیے قبول بھی فرمائے، برے اعمال سے، بری صحبت سے اور برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہمیں احتیاط نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین آمین. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر محمد ادریس مفتی صاحب، جن سے آج ہم نے صحبت اور تربیت کے حوالے سے بات کی. تو اگر کسی کا کوئی کوسچن ہے تو وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کر سکتا ہے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اگلے پروگرام میں. اللہ نے کے بعد اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.